बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मौज़म आज फिर आपके साथ हूँ। मेरा पिछला मौजू ड्रग्स के ऊपर था, जो कि हमने आधा कवर किया था। आज उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा और अगले फैक्टर्स और मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स ड्रग्स के हवाले से, जो कि पेरेंटिंग में हमें बेहतर तरीके से करने से हम अपने बच्चों को इनसे बचा सकते। ये नॉर्मली देखा गया है कि जिन लोगों की फैमिलीज़ में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, उनके बच्चे ज़्यादा इस चीज़ के लिए रिस्क पे होते हैं कि वो ड्रग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है। वालिदैन को देखते हैं ड्रग्स इस्तेमाल करते हुए, उनकी अप्रोच करीब होती है और बच्चे नॉर्मली अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं और इससे उनका ध्यान इसकी तरफ चला जाता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से सबक हासिल कर सकते हैं। यहाँ मैं अपनी ज़ाती मिसाल आपके सामने पेश करूँगा कि मैं 10th क्लास में था, खुद 10वीं जमात का तालिब इल्म था। अकलौता बेटा होने की वजह से मैंने एक दिन अपनी वालिदा से कहा कि मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ। फादर मेरे चेन स्मोकर थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और ये और बात है कि उन्होंने सिगरेट छोड़ दी और 25-30 साल छोड़े रखा अपनी डेथ तक, मगर उस वक्त वो सिगरेट पीते थे। शाम को फादर जब ऑफिस से आए तो उन्होंने, मेरी वालिदा ने उनसे कहा कि ये कह रहे हैं कि मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ। उन्होंने सिगरेट की डिब्बी और माचिस मेरे हाथ में पकड़ा दी। उन्होंने कहा, बेटा पी लो, दिस इज़ योर लाइफ, आप पीना चाहते हैं तो पी लें। और वो ऐसा एक्शन था कि उसके बाद मैं इस उम्र तक पूरी दुनिया घुमाया, ड्रग्स की तरफ ध्यान ही नहीं किया। तो आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं? मगर इस तरह के केसेस रेयर होते हैं। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी सिगरेट पीने की या इस ड्रग्स इस्तेमाल करने की तरफ चली जाती है। इसी तरह एक रिस्क फैक्टर जो होता है, अगर कोई किसी का साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स होते हैं कुछ बच्चों में, कुछ बच्चे अपने आप को नॉर्मल नहीं कैरी कर सकते अपनी ज़िंदगी में, तो वो रिफ्यूज लेते हैं स्मोकिंग में और इसी तरह के ड्रग इस्तेमाल करने। वो समझते हैं शायद हमारा इससे हम लोग अपने आप को नॉर्मैलिटी की तरफ आ जाएं या मामूल की तरफ आ जाएं, जो उनके लिए सूटेबल नहीं हो पाता। तो वो एक रिस्क में बच्चे आ जाते हैं। तो इनको एज पेरेंट हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। एक और चीज़ जिससे वो बच्चे अपने स्मोकिंग की तरफ जा सकते हैं या ड्रग्स के इस्तेमाल की तरफ जा सकते हैं, पीयर प्रेशर, selection of friends, selection of the community environment where they are, circling around and where they are surviving. अगर बच्चे ऐसे दोस्तों के और ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, तो यकीन कीजिए वो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में असेस कर लेता हूँ कि बच्चे सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते विद अ वेरी वेरी नॉर्मल कॉमन थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप समझते हैं कि एक बच्चा अपने पेन को या पेंसिल को इस स्टाइल में पकड़ रहा है, लाइक अ पर्सन इज़ होल्डिंग अ सिगरेट, इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि या तो वो सिगरेट पीना शुरू कर चुका है या उसके सबकॉन्शियस में या ताहत शऊर में उसके स्मोकिंग की तरफ माइल होने के चांसेस हो चुके। आप देखते हैं कुछ बच्चे जो सिगरेट पीते हैं, हम एक बड़े भी देखते हैं, जब फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, वो फ़ौरन दे डोंट लाइक टू सिट इन द कंपनी ऑफ रिलेटिव्स और फैमिली और गैदरिंग, दे ट्राई टू फाइंड आउट कॉर्नर्स, कोने खुदरों की तलाश में होते हैं। शादियों पे, फंक्शंस पे आपको एक ग्रुप नज़र आता है जो सड़क पे चला जाता है, रोड के कॉर्नर पे चला जाता है, छतों पे चला जाता है। वो किस मकसद के लिए? वो सिर्फ स्मोकिंग के लिए, सिर्फ ऐसी एक्टिविटी के लिए जो वो लोगों के सामने नहीं कर पाते हैं। हमारे अपने बच्चे, जब आप देखें, आजकल सहरी अफ्तारी का मौका भी होता है, आप देखें कि सहरी के फ़ौरन बाद भाग के गायब हो जाते हैं कुछ लोग, क्योंकि दे जस्ट वांट टू हैव लास्ट पफ्स ऑफ सिगरेट। इसी तरह कुछ बच्चे, जब अफ्तारी होती है, उनको इतना शौक़ अफ्तारी करने का नहीं होता जितना उनको सिगरेट पीने का। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे सिगरेट्स की तरफ चले जाते हैं
جو کہ پیئر پریشر میں بھی بتا سکتا ہوں، ایک ایسی چیز بھی آ سکتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ شاید میڈیا کا بہت بڑا رول آ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید بندہ اس سے بڑا ہو جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بڑا ڈیفرنٹ شروع کر دیتا ہے۔ آج کل کچھ ایک وہ شیشہ والا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، حالانکہ شیشہ جو ہے وہ عام سگریٹ سے کئی گنا زیادہ ڈینجرس ہے صحت کے حوالے سے، مگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایک الیکٹرانک سگریٹس آئے ہوئے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں جی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر یہ بھی بہت زیادہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کچھ بچے، یہ اپنی میں زندگی کے تجربات آپ سے شیئر کر رہا ہوں، سگریٹ پی رہے ہیں، دھواں نکال رہے ہیں مختلف طریقوں سے، اور اس کے جو مختلف ان کے لیئرز بنا رہے ہیں، اور اس چیز میں اپنے آپ کو پرائڈ فیل کروا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم بچوں کو اپنے فنڈز ایسے اس کے پاس ایکسیس ہوتا ہے زیادہ پیسوں کا، اس کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے، مانیٹرڈ نہیں ہوتے، وہ اورے پرے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، ان کی کمپنی کے اوپر کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوتی، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے ہم نے اپنے بچوں کو ایک چیلنج اور ایک زندگی کے مشکل راہ پہ ڈال دیا۔ So we have to be highly careful that what kind of friend selection they are having and what kind of company they are having and how are they spending their time. وہ اپنا وقت کہاں گزار رہے ہیں اور فری ٹائم کیسے گزار رہے ہیں۔ بچے جو پاکستانی ہمارے معاشرے کے ہیں وہ ڈرگز کو، اور کیسے ایسے فیکٹرز ہیں جس پہ وہ ڈرگز پہ جا سکتے ہیں، اس میں یہ ہے 2 طریقوں کے بچے جا سکتے ہیں۔ ایک جہاں بہت زیادہ سختی ہوتی ہے، بہت سخت پیرنٹس ہیں، دوسرا یہ بہت زیادہ نرم پیرنٹس ہیں۔ دونوں کیسز میں ایکول رسک ہے بچوں کی ڈرگس کو استعمال کرنے کے لیے۔ both are at risk, both children of the either very strict parents or very neglectful parents جو بالکل ان کو دھیان ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کیس میں ہمیں ایک بیلنسڈ اپروچ، ایک ایسی اپروچ جو کہ بچوں سختی اور نرمی کا ایک امیلگم ہو، ایک بیلنس ہو، اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا تاکہ وہ بچے کی شخصیت مکمل رہے اور اس کا دھیان ادھر ادھر منفی ایکٹیویٹیز کی طرف نہ جا سکے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ پیسے دے دینا یا نہ پیسے ہونا دونوں کیسز میں ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں تب بھی بچہ اس رسک پہ زیادہ ہوتا ہے، اور اگر کسی کے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے تو وہ بھی تلاش کرتے ہیں وے آؤٹس ٹو یوز ڈرگس۔ تو اس لیے ہمیں اس کو بھی ایک نارمل بیہیویئر، ایک ایسا طریقہ کار جس سے بچہ اپنی ڈائریکشن سے ڈیویٹ نہ کرے، اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر مائیں، یہ بھی دیکھا گیا ہے، میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں، پاکستانی کلچر کی ریئلٹی، جب ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بچہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو چکا ہے تو کئی سال کئی مرتبہ گزار دیتی ہیں کہ اس کے فادر کو پتہ نہ چلے۔ اگر فادر کو پتہ چلے گا تو مجھے بھی ڈانٹ پڑے گی، تو اس لیے وہ اس چیز کو چھپاتی رہتی ہیں، بچے کو ہائیڈ کرتی رہتی ہیں۔ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ مائیں فنڈنگ بھی کر دیتی ہیں، پیسے بھی بچے کو دیتی ہیں پاکٹ منی کے طور پر زیادہ، حالانکہ ان کو اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا کسی ایسی ایکٹیویٹی میں پیسے ضائع کر رہا ہے جو کہ فیوریبل نہیں ہے، وہ پھر بھی اس چیز کو ہائیڈ کرتی ہیں اور چھپاتی ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہے نقصان کس کا ہوتا ہے، بچے کا بھی ہوتا ہے اور فیملی کا بھی ہوتا ہے۔ اور چیز سوشل میڈیا پہ دیکھا گیا ہے کہ بچے جب بہت ساری سائٹس پہ جا سکتے ہیں، آپ ایٹ اے کلک آف اے بٹن، آج کل یہ اٹ ہیز بیکم اے کائنڈ آف، جسے کہتے ہیں نا، یہ ایک قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے ینگ جنریشن پہ کہ وہ کسی بھی کلک پہ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ ایسے ایڈز آ جاتے ہیں، چاہے آپ کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہوں، ایسی ایڈورٹیزمنٹ چلنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ بچوں کو اس طرف مائل کرتی ہیں۔ تو ہمیں بچوں کی سوشل میڈیا پہ جو وزٹس ہیں، جو ان کا فالو اپ ہے، اور جو موبائل یوز کرتے ہیں اور کس جگہ یوز کرتے ہیں، ہمیں بہت کیئرفل ہونا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایسی کون سی سائٹس ہیں جن کو دیکھ کے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسا نوٹ کیا گیا ہے کہ کچھ پیرنٹس اگر ان کے بچے کے بارے میں کوئی پوائنٹ آؤٹ کریں تو بجائے وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے، وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرا بچہ جی فرشتہ ہے، باقی سارے لوگ خراب ہیں، اس کے فرینڈز ہی خراب ہیں۔ وہ ماں باپ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں جو اپنے بچے کو مکمل فرشتہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا۔
میں خود فیس کرتا ہوں پیرنٹس کو جو یہ کہتے ہیں کہ جی میرا بچہ تو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، میرا بچہ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، جبکہ وہ اس 4 فیز سے گزر چکا ہوتا ہے۔ تو خدا کے واسطے پلیز اپنے بچے کے اوپر نظر ضرور رکھیں، اپنے بچے کے اوپر جو وہ بات کہے آنکھیں بند کر کے مت اس کو ٹرسٹ کریں، بلکہ اپنی ایک لرننگ ونڈو، ایک اپنی کریٹیکل ویو ہر ایک کے بارے میں ضرور رکھیے۔ اس لیے بچے، کئی دفعہ ہم بچوں کی ججمنٹ بھی غلط کر دیتے ہیں۔ کوئی ایسے پوائنٹ، فار ایگزامپل مجھے ایک اسٹوڈنٹ ملا، میں کوئی 20-22 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 9th کلاس میں تھا، او لیولز کی، تو کہتے جی اس نے سگریٹ پینا شروع کر دیا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا وائی ڈو یو اسموک، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں ایکچولی سر بات یہ ہے کہ میرے پیرنٹس کی میرے سے بہت ہائی ایکسپیکٹیشن ہے، تو جس دن میرے ٹیسٹ میں کم مارکس آتے ہیں میں اس دن سگریٹ پیتا ہوں، آئی جسٹ وانٹ ٹو پنش مائی سیلف، میں اپنے آپ کو اس طرح کرتا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ چیز کو بڑھتا جاتا ہے اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کے اگر کسی حوالے سے پرفارمنس یا ایکٹیویٹیز یا ایسی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو افیکٹ کر سکتی ہیں اور آپ کی ان سے ایکسپیکٹیشنز آئے ہیں، آپ اس کو بیلنس طریقے سے سیل تھرو کریں، بجائے یہ کہ ان کو بہت زیادہ ڈانٹے ڈپٹیں۔ آپ اس کے حوالے سے بہت کیئرفلی ان کو سمجھا بھی دیں اور چیزوں کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ اور چیز جو میں پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کرتا رہا ہوں، نیگیٹو کمپٹیشن امنگس کزنز اینڈ فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز۔ دیکھو نا تمہارے کزن کے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اپنی کسی ویڈیو میں، کہ دیکھو تمہارے کزن کے اتنے اچھے نمبر آئے اور تم دیکھو کیا حال ہے، وہ دیکھو تمہارے اس فرینڈ کا کیسی اچھی پرفارمنس ہے، تمہارے نیبر کو دیکھو، میں تمہارے اوپر اتنا خرچہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور دیکھو تمہارا رزلٹ کیا آ رہا ہے۔ یہ آپ بچے کو فرسٹریٹ کر رہے ہیں، اور اس فرسٹریشن میں جو میں کسی دن فل ویڈیو کروں گا، ایک اور چیز بھی میں آپ کو ساتھ ضرور کہنا چاہتا ہوں، کبھی بھی بچے کو ریلیکس ٹائم پہ، جب ساری فیملی ریلیکس بیٹھی ہو، پڑھائی کی باتیں اور غیر ضروری باتوں میں مت انوالو کریں۔ فار ایگزامپل ادھر کھانا شروع ہوا، ڈائننگ ٹیبل پہ سبھی لوگ بیٹھے ہیں اور ابا جان نے شروع کر دی بات پڑھائی کی کہ آج اسکول میں دن کیسا رہا، آج تم نے کتنے نمبر لیے۔ اس کے سارے جو مائنڈ اسکریٹ کرتا ہے ہارمونز، وہ نیگیٹو شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کو ایک چیلنج میں ڈال دیتے ہیں، ہیو اے کائنڈ آف ریلیکس ٹائم، آپ کے پاس بعد میں بھی بہت سارے موقع آئیں گے۔ فیملی جا رہی ہے گاڑی میں، ایک کمفرٹیبل ڈرائیو ہو رہی ہے، سب خوش باش ہیں، وہاں پڑھائی کی باتیں شروع ہو گئیں، وہاں نیگیٹو باتیں شروع ہو گئیں۔ تو ہم نے ایک منفی جو ہے شخصیت کو جو ہے خود ہی ایوالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ریلیکس ٹائم، خوش رہیں، اچھے وقت بھی تو انجوائے کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جب بچے کی شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے تو وہ نیگیٹو چیزوں سے بچ جاتا ہے، اور ڈرگز آر پارٹ آف اٹ۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو ڈرگز سے بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1، کمیونیکیشن، بات چیت۔ بچے کے ساتھ اوپن رہیں، بچوں کے ساتھ بات چیت رکھیں، بچے کے ساتھ اوپننس رکھیں۔ آپ دیکھیے گا کہ بچے آپ کے ساتھ، جب آپ کے ساتھ اپنی ساری فرسٹریشنز اور سب کچھ وینٹ کر لیتے ہیں، ساری چیزوں کا اظہار کر لیتے ہیں، تو وہ کبھی بھی نیگیٹو چیز کی طرف نہیں جاتے۔ اپنے کمیونیکیشن چینل جو ہے بہت سموتھ اور بہت اوپن رکھنا چاہیے۔ سیٹ اے گڈ ایگزامپل۔ اگر وہی والی بات، باپ جھوٹ بول رہا ہے اور بچے کو کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، اگر باپ یا ماں خود کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے اور بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کرو، تو یہ بات کسی صورت بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ ہم بچے کو کس منہ سے کہیں گے کہ تم یہ کام نہ کرو، جبکہ ہم خود اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں۔ نماز پڑھو، میں خود نماز نہیں پڑھتا۔ جھوٹ نہ بولو، میں خود جھوٹ بولتا ہوں۔ اور کسی کو دھوکہ نہ دو، میں خود دھوکہ دیتا ہوں۔ اور بچوں کو تو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وی آر لائک اوپن، ویری ویری مچ اوپن ان فرنٹ آف آور فیملیز۔ ہم اپنے گھر والوں کے سامنے بالکل کھلی کتاب کی طرح ہیں، کیونکہ انہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے کتنا بندہ ہائڈ کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم وی ہیو ٹو سیٹ تھرو آور اون پرسنل ایگزامپل، وی ہیو ٹو سیٹ تھرو پریسیڈنٹ دیٹ یس وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ، سو یو کین آلسو فالو اٹ اپ۔ یہ چیز بہت بہت ہی اہم ہے۔ تو مجھے امید ہے میری آج کی باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی اور کچھ نہ کچھ اس میں سیکھنے کا پہلو ضرور ہوگا۔ جزاک اللہ۔